बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अद्दाई इलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक करता हूँ, और जब वो मेरा ज़िक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे मजमा के अंदर याद करे तो मैं भी उससे बेहतर मजमा के अंदर उसे याद करता हूँ। और अगर वो बालिश्त भर मेरे करीब होता है तो मैं अपनी शान के मुताबिक गज़ भर उसके करीब हो जाता हूँ। और अगर वो गज़ भर मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों के फैलाव के बराबर उससे करीब हो जाता हूँ। अगर वो चल कर मेरी तरफ आता है तो मैं अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़कर उसको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू ऐसा है जो दुनिया भर के इंसानों के मसाइल का हल है। नाज़रीन किराम, आज हम देखते हैं कि दौरे हाज़र का इंसान और उसका अहम तरीन मसला जो है, कोई शख्स अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई हाकिम हो, कोई मातहत हो, कोई अदना हो, कोई आला हो, कोई बड़े मनासब वाला हो, कोई छोटे मनसब वाला हो, और ख़ास तौर पर जो बहुत खुशहाल मुआशरे समझे जाते हैं उनमें भी ख़ुदकुशियों की रफ्तार और तादाद ज़्यादा है। इंसान बेचैनी का और बेसुकूनी का शिकार है, और हर जगह लोग बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला हैं। रूहें बेचैन हैं, डिप्रेशन है, तज़ब्ज़ुब है, और मादियत गज़ीदा माहौल और ज़रपरस्त मुआशरों ने इंसान के आसाब शिकन मामूलात के दौरान उसको ऐसी कैफियत से दो चार कर दिया है कि इत्मीनान क़ल्ब जैसी चीज़ से वो बेचारे तरसते हैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए। लेकिन अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ़ ज़िक्र इलाही से मिल सकता है। नाज़रीन किराम, इंसान बुनियादी तौर पर रूह और जिस्म का मुरक्कब है, और जिस्म की सेहत के लिए तो हर आदमी तवज्जो देता है, जिस्म के लिए ख़ुराक भी आला से आला हासिल करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि सुकून, चैन, इत्मीनान और दिल की जो सफाई है वो तो सिर्फ़ ज़िक्र इलाही से हासिल हो सकती है। रूह की ग़िज़ा ज़िक्र इलाही है। जब ज़िक्र इलाही नहीं होगा तो फिर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दिया, ज़िक्र करने वाले और ज़िक्र ना करने वाले के दिल की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की है। जो लोग ज़िक्र नहीं करते वो चलते फिरते मुर्दा दिलों वाले हैं। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि क़ल्ब हकीकी को ज़ाकिरीन की महफ़िल में तलाश किया करो, और उन महाफ़िल में जाके आदमी के दिल ज़िंदा होते हैं। नाज़रीन किराम, ज़िक्र इलाही एक ऐसा अमल है जिससे गुनाह उसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह खुश्क दरख्त के जो खुश्क पत्ते होते हैं वो किसी छड़ी से झड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आदमी ज़िक्र इलाही करता है, और ये ऐसा अमल है जिससे जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा और अमल बता दे। अल्लाह करीम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र किया करो। उन्होंने कहा, या अल्लाह ये तो सारे ही लोग करते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा, सातों आसमान और सातों ज़मीन सिवाय मेरी ज़ात के उनको एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दिया जाए तो ये इससे भारी हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ज़िक्र इलाही से जो आजकल रिसर्च हुई है, हम तो इस मामले में बाज़ औक़ात इस्लामी मुआशरे जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते,
ویسٹ نے بھی اس پہ توجہ کی ہے، جو لوگ ذکر الہی کرتے ہیں ان کے اندر ایسی ریڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، ایسی قدسی شعائیں ان کے جسم سے نکلتی ہیں، اور ان کے گرد ایک نور کا حالہ جس کو انگریزی میں اورا کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی محفل میں آدمی بیٹھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ بیٹھا رہے، ایک ان کے اندر مقناطیسی کشش ہوتی ہے، اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے دل ان سے اچاٹ ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے کو جی نہیں کرتا۔ اس لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا فاروق اعظم سے، فاروق اعظم عمر تمہیں معلوم ہے دل دو ہوتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے، یہ جو ذکر بائیں طرف یہ دل جو ہے دھڑکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک قلب مجازی ہے اور ایک قلب حقیقی ہے، اور ناظرین اکرام قلب حقیقی جو ہے اس کی غذا ذکر الہی ہے، ذکر الہی۔ اور پھر اس کو بعض اوقات لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ذکر گن کر نہیں کیا جا سکتا، انگلیوں پر بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا جا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں گٹھلیوں پر، بعض کہتے ہیں گٹھلیوں پر نہیں ہو سکتا، تسبیح نہیں پڑھی جا سکتی۔ آج اس موضوع پہ بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مشہور تسبیح فاطمہ ہے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی جو صاحبزادی تھی، خاتون جنت، جنت کی خواتین کی سردار، دنیا میں بھی عورتوں کی سردار، جس جیسی بیٹی اس کائنات نے پھر نہیں دیکھی، انہوں نے عرض کیا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں کام سے، تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہے کہ میں آپ کو خادم دوں۔ آپ سونے سے قبل میری بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین اکرام اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی وہ چیز، وہ انگلیاں ہوں، وہ گٹھلیاں ہوں، وہ تسبیح ہو، وہ کوئی دانے ہو، جس چیز پر بھی یہ گن کے پڑھنا اس میں یہ جواز ہے، جائز ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ذکر الہی اور اس کی تسبیح دانوں اور گٹھلیوں پر شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں مفتی اعظم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پروفیسر محمد اعظم نوری، میرے سپر سٹار، لوگ ان کو جانتے ہیں، اور بڑے خوبصورت دلسوز اور بڑے پرسوز آواز سے پڑھنے والے صغیر احمد قادری نوجوان جو نعت خوان ہے، یہ آج ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، ذکر الہی پہلے تو اسی پہ آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تسبیح جو ہے یہ تو بڑی ناجائز ہے، یہ لوگ گٹھلیوں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دانوں پر پڑھتے ہیں، موتیوں پر بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے تو ایک دفعہ تجربہ کیا تھا، یہ جو سچے موتی ہوتے ہیں نا، میں ان پہ تسبیح پڑھا کرتا تھا گرمیوں میں، تو بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے غازی صاحب آپ کے ہمارے ناظرین کے اس محبوب پروگرام صبح نور کے 3 سال مکمل ہونے پر سبحان اللہ، اور آپ کی جد و جہد، آپ کی خدمات اور آپ کے پر اثر اور مفید انداز بیان سے جو ہماری ایک خلق مستفید ہوئی ہے، اس پر آپ کو اور 92 چینل کو بالخصوص سلام و تحسین پیش کرتے ہیں، بڑی مہربانی، اور ڈھیروں تمنائیں نیک اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑی شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ جو تسبیح کا آپ نے ذکر فرمایا، اس بارے میں میں بلا توقف چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث مسلسل پیش کر دوں، ماشاءاللہ، جسے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مجموعہ فتاوی الحاوی للفتاوی میں پورا فتویٰ اسی مسئلے پر انہوں نے لکھا ہے، اچھا، اور اس کا نام المنہا فی الصبح، جو پورا ایک رسالہ ہے۔ ٹھیک، اس میں ایک طویل حدیث مسلسل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے امام ابو العباس خلقان کے حوالے سے وفایات الاعیان کی ایک روایت نقل کی ہے۔ میں اس حدیث کا آخری حصہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ عمر المالکی، شیخ ابو الحسن المالکی کے پاس ایک تسبیح تھی۔ اچھا، ان کے شاگرد ابو نصر نے پوچھا انت مع الصبح، حضرت آپ کی اتنی شان اور عظمت، آپ بھی تسبیح پڑھتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاد حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، واہ، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا، سبحان حضور اللہ، انت مع الصبح، آپ کے ہاتھ میں تسبیح؟ تو وہ فرمانے لگے برخوردار، میں نے اپنے استاد حضرت سری سکتی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی، تو میں نے یہی سوال ان سے پوچھا انت مع الصبح، آپ کے ہاتھ میں تسبیح؟
تو وہ فرمانے لگے میں نے اپنے استاد حضرت شیخ معروف کرخی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کے ہاتھ میں تسبیح؟ تو وہ فرمانے لگے میں نے اپنے استاذ حضرت شیخ بشر حافی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو میں نے ان سے یہ پوچھا آپ کے ہاتھ میں تسبیح؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاذ شیخ عمر المالکی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو یہی سوال میں نے بھی کیا۔ تو وہ فرمانے لگے میں نے اپنے استاذ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی، ام المومنین سیدہ ام سلمہ علی المرتضیٰ شیر خدا سے فیض حاصل کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کے ہاتھ میں بھی تسبیح، آپ بھی تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے لی شیئن کل نستعملناہ فی البدایات ما کننا نترکہ فی النہایات۔ فرمانے لگے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے طریقت کی ابتدا میں تھاما تو یہ ہمیں انتہا پر لے گئی۔ اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ابتدا کے ساتھی کو انتہا پر جا کر بھول جاؤں جا کر۔ قاضی صاحب یہ تسبیح کا جواز تو احادیث میں موجود ہے۔ اس تسبیح کو سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تھاما۔ اس تسبیح کو حضرت امام ابو مسلم خولانی جن کا واقعہ وہ ختم نبوت والا آگ میں چھلانگ لگاتی، حضرت عمر فاروق نے ان کی زیارت کی تو شکر ادا کیا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کے ہاتھ میں بھی ایک تسبیح ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ رات کو جب وہ سونے لگتے تو وہ ایک جگہ تسبیح رکھ دیتے تو وہ تسبیح خود بخود کھڑے ہو کر ساری رات ذکر کرتی رہتی تھی۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی تسبیح تھی، جب اس کو وہ رکھتے تو تسبیح کھڑی ہو جاتی اور خود اس کے دانے بھی گھومتے رہتے اور وہ تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ یہ میں نے مشائخ طریقت کا اس لیے بیان کیا کہ یہ اس امت کے وہ شہرائے آفاق اور معتمد شخصیات ہیں کہ جن کا ہر عمل شریعت ہوتا ہے۔ اب اگر احادیث کی طرف آئیں تو میں پہلی حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہاں آپ کی ہوتی ہے کہ یہ جو تھے نا حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندر کمرے میں ذکر کر رہے ہوتے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہ یہ اندر اکیلے ذکر کرتے ہیں، آوازیں دو آتی، انہوں نے کہا کہ ان کا لکڑی کا پیالہ ساتھ ان کے ذکر کر رہا ہے۔ بے شک ایسا تھا، لکڑی کے پیالے بھی ذکر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً کوئی عمل رسول کریم علیہ السلام کے اسوہ اور سیرت کے مخالف اور متضاد نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک لمبا سا دھاگا تھا، اس دھاگے پر انہوں نے 2000 گریں لگائی ہوئی تھی، اور رات اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس دھاگے کی گروں پر 12000 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا جی، یہ بتائیں اپنا ایک بات آگئی ذہن میں کہ بعض لوگ بڑی لمبی تسبیحاں اور پھر وہ پبلک میں جب آتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تسبیح تو ہے نا ہر ایک دانے کے ساتھ پڑھنا جاتی ہے، تو یہ جو ایسے ایسے کرتے ہیں تو یہ ڈرامہ نہیں لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر صاحب، بنیادی طور پہ جب ہم اس ٹاپک کو اپنے اسلاف اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں دونوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک، جیسے ابھی یہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے اس کی ایک جہت کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا اور آپ نے فی الفور اس کی دوسری جہت جو ہے اس کو ٹچ کیا۔ ٹھیک، صحابہ کرام علیہم الرضوان ان میں کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک، اور وہ اس ناپسند کرنے کی وجہ یہی ہوتی تھی ریاکاری اور دکھلاوا، اس سے بچنا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے وہ جو صحابہ کرام اس سے گریز کرتے تھے ان کی طبیعتوں میں بنیادی طور پہ وہ ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنے کا عنصر شامل ہوتا ہے، اخلاص شامل ہوتا تھا، للہیت ہوتی تھی اس میں۔ اور یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تو سراسر ایک یعنی ڈرامے کی شکل میں اس چیز دکھائی دیتی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کون سا ورد ہو رہا ہے، کہ جس میں یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چلے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آواز ذکر ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی سبحان اللہ ہے، کوئی الحمدللہ ہے، کوئی اللہ اکبر ہے، اور ایک یہ ہے کہ بلکہ اس میں مجھے ایک یاد آ گئی حدیث پاک کہ ایک صحابی نے کچھ لوگوں کو اسی طرح تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے باقاعدہ ان کی جب سرزنش کی نا تو آپ نے کہا یہ تم سیٹیاں بجا رہے ہو،
اچھا یعنی وہ سبحان اللہ میں سین ہے نا، تو وہ سین کو جب زیادہ تیزی سے ادا کیا جائے تو وہ سیٹی کی آواز بن جاتی ہے. تو آپ نے کہا آرام سے سبحان اللہ کہو. یہ جو تم کثرت کے ساتھ اس کو دہراتے جا رہے ہو تو یہ تم سیٹیاں بجا رہے ہو یا اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو بنیادی طور پہ یہ بھی اس طرف اشارہ ہے. اچھا یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر الہی کیا ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھی تو وہ بھی ذکر ہی ہے، قرآن شریف کی تلاوت ذکر ہے، تو یہ ذکر الگ سے کیوں؟ یہ اپنا قرآن مجید فرقان حمید نے 2 مقامات پہ بڑا خوبصورت اس کی طرف متوجہ کیا ہے، سورہ کہف میں اور پھر سورہ مریم میں. یہ جو الگ سے ذکر ہے نا جی، اس کو قرآن نے ٹائٹل دیا ہے الباقیات الصالحات. اچھا، کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، باقی رہنے والی ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ. یہ جتنے بھی کلمات ذکر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 3 آپ نے صفات بیان کی. فرمایا مقدمات، معقبات، مجنبات. فرمایا یہ جو نیکیاں ہیں یہ کبھی اس ذاکر کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، یعنی اس کو ہر اعتبار سے پروٹیکٹ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی. سبحان. آیات کی آپ نے حوالہ دیا، وہ پڑھی نہیں آپ نے؟ وہ قرآن مجید میں آتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور دوسری جگہ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. یعنی یہ جو نیکیاں باقی رہ جانے والی ہیں، اگر تم نے کوئی امید لگانی ہے تو ان سے امید لگاؤ. ان سے بہتر امید لگانے والی شے کوئی نہیں ہے. ان سے بہتر اجر و ثواب اور اللہ کی طرف پلٹنے والی اور شے کوئی نہیں ہے. تو یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ، اور یہی یہ جو فذکرونی اذکرکم فذکرونی اذکرکم، یہ بالکل اسی میں ہے. یہ ذکر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور آگے اس ذکر کثیر کو قرآن نے ڈیفائن کیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ وہ ذکر کیا ہے کہ اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی پاکیزگی بیان کی جائے. حضرت یہ نماز سے ہٹ کے ہے، نماز تبتل الہ تبتیلا، بلکہ نماز سے ہٹ کے. میں آپ کے سامنے غازی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کے ڈکشنری کے اعتبار سے جو مختصر اس کی تفسیر، سب سے بڑے امام راغب اصفہانی، ان کی معروف کتاب المفردات، بہت بڑی ریفرنسو بک ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ذکر بنیادی طور پہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ایک تو معنی ہے یاد کرنا، کہ کوئی شے بھول گئی تھی اس کو یاد کرنا، اور انہوں نے کہا ایک ہے یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے. یعنی آپ جو ہیں وہ پہلے سے کچھ چیزیں آپ کو یاد ہے لیکن آپ ان کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا، ایک بار تمہیں عقل نے چاہا تھا بھلانا، 100 بار جنوں نے تیری تصویر دکھا دی. تو بنیادی طور پہ یہ جو ذکر ہے یہ اسی یاد رکھنے کا تسلسل ہے. ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جب آپ فجر کی نماز کے بعد آقا نے دیکھا کہ وہ بیٹھی مسلسل تسبیحات پڑھ رہی ہیں، تو آپ کہیں تشریف لے گئے اور چاشت کے وقت آپ واپس پلٹے. یعنی کم و بیش کوئی 3-4 گھنٹے گزر گئے، تو آپ واپس آئے تو آپ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ما زلت علی ھذا الحال، آپ جب سے میں گیا ہوں تم یہیں پہ بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہیں پہ بیٹھی ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ انہوں نے کہا جی تسبیحات پڑھ رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد، یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات ہیں اللہ رب العالمین کے جو میں نے صرف 3 بار دہرائے ہیں، 3 بار، اور تم نے یہ 3-4 گھنٹے میں جتنی تسبیحات پڑھی ہے نا، اگر ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کلمات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرمایا وہ وزن میں بھاری ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر یوں کیا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے، عدد خلقی، اور یہ اتنی بار میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جتنی اس کی مخلوقات ہیں. سبحان اللہ. ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، یعنی اللہ رب العالمین، میں اتنی بار سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جتنی مرتبہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. میں اتنی بار سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جتنے اس کے عرش کی سج دھج ہے، اور میں اتنی بار یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جتنے اس کے کلمات کے لکھنے کے لیے سیاہی استعمال ہوتی ہے. تو فرمایا اگر ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمہاری 3-4 گھنٹے کی تسبیحات رکھ لی جائیں تو ان کا وزن جو ہے وہ ان سے بھاری ہو جائے. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، آپ ذکر الہی کی کتنی اہمیت ہے
اور جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ گھر بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اس گھر میں رہنے والے بھی زندہ، اور حدیث پاک کے مطابق جن گھروں میں ذکر نہیں ہوتا وہ اجاڑ، وہ قبرستانوں کی طرح مردہ گھر ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر الہی جو ہے اس سے مصائب بھی دور ہوتے ہیں، آلام بھی دور ہوتے ہیں، برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ جس گھر میں ذکر ہوتا ہے فرشتے آ کے اس کے اوپر ایک رحمت کی چادر تان دیتے ہیں۔ اس لیے ذکر الہی کی محفل جو ہے یہ اپنے گھروں میں منعقد کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ گفتگو آج کی ایمان افروز جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، حضرت سلطان باہو کا وہ مصرع یاد آتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ بس کوئی جو اولیاء اللہ ہوتے تھے ان کا تو ایک سانس بھی جو ہے وہ بھی کبھی غفلت میں نہیں گزرتا تھا، ہر دم وہ اللہ کریم کو یاد رکھتے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام غازی صاحب۔ جی کون صاحب؟ غازی صاحب محمد ندیم بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد بار میں آپ سے کئی بار ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا بڑی مہربانی، ندیم صاحب فرمائیں سوال۔ سوال میرا صرف اتنا سا تھا کہ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس کے درمیان میں ہم تسبیحات کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے درمیان میں تسبیحات ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں؟ ہاتھ کار والے دل یار والے۔ جی مفتی صاحب، ایک تو پہلو یہ ہے کہ آپ کام کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو بڑی اچھی صورت ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ ذکر الہی کے بغیر نہ گزرے۔ اور ایک یہ صورت ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بندہ باتیں کر رہا ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے وہ ویسے ہی گھمائی جا رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ صورت محمود نہیں ہے۔ تسبیح کا مقصد ہے ذکر الہی کرنا، ویسے اس کو گھمانا نہیں۔ یا شاید اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ تسبیح پڑھ پڑھ کے اتنی عادت بن جاتی ہے کہ ہاتھ میں ہو تو ویسے ہی ہاتھ چلتا رہتا ہے۔ نہیں لیکن مفتی صاحب میں ایک تجربہ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ذکر کی آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے نا تو آپ کا دل ذکر کرتا رہتا ہے، آپ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کے ساتھ دل آپ کا جڑا ہوتا ہے۔ دل ذکر، وہ صورت، وہ حالت اور وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ۔ قاضی صاحب یہاں پر میں ایک دو احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں پہلے یہ عرض کر دوں، ایک ہے پوروں سے تسبیح کرنا، یہ افضل ترین صورت ہے کیونکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوروں سے تسبیح فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک سنت پر بھی عمل ہے، ثواب بھی ہے، اور یہ کل کو گواہ بھی بن جائے گی۔ جی میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گنتی اگر بہت زیادہ ہے، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کوئی عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر کسی نہ کسی آلے کو استعمال کرنا پڑے گا، چاہے آپ کھجور کی گٹھلیاں استعمال کریں، چاہے آپ تسبیح استعمال کریں، یا الیکٹرانک جو تسبیح آ گئی ہے آپ اس سے بھی شمار کرنا چاہیں تو کوئی ایک بات ہمارے ناظرین کو بتا دیں، وہ جو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے بڑا ڈسٹرب کرتی ہے۔ ٹک ٹک کے بغیر والا بھی مل جاتا ہے، ناظرین کو وہ لیکن کہہ دیں کہ وہ ٹک ٹک والا اس کے بغیر والا استعمال کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ایذا کا سبب نہ بنے۔ حضرت بی بی یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مہاجرہ خواتین میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب فرمایا۔ اب آپ نے خواتین کو کیا ترغیب دلائی، یہ حدیث ترمذی اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس۔ سبحان اللہ۔ اے خواتین تم تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو، اے خواتین تم تحلیل لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو، تم تقدیس سبحان الملک القدوس یہ پڑھا کرو، اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ وَعْقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ تم اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسے شمار بھی کرتی رہا کرو، اس کو اس طرح شمار کرتی رہا کرو۔ تو اب آپ نے خود اس کا سبب بھی بیان فرمایا کہ ایسے کیوں کرو، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْتَقَاتٌ، فرمایا کل بروز قیامت ان سے بھی سوال ہونا ہے، اور یہ بھی ان کو بھی قوت گویائی عطا ہوگی، یہ بھی بتائیں گی کہ یہ تو وہ پورے ہیں، ہم وہ ہیں جن سے یہ تسبیح پڑھا کرتی تھی اور ہمیں تسبیح کو شمار کیا کرتی تھی ہمارے ذریعے سے، تو یہ تمہیں فضیلت حاصل ہوگی، ان پوروں کی گواہی حاصل ہوگی، ان سے پڑھو۔ لیکن اگر تعداد زیادہ ہو تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت نے ایک حدیث پیش کی، یہ حدیث پاک اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، جن میں مستدرک میں امام حاکم نے بھی نقل کی ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔
اس میں چند ایک الفاظ ہیں جو بڑے ہی ہمارے لیے مفید ہے، بہت زیادہ۔ ٹھیک، ارشاد۔ آپ نے جب دیکھا حضرت بی بی جویریہ یا بعض محدثین نے کہا تھا کہ کوئی اور صحابیہ تھیں جو آپ کی غیر محرم نہیں تھیں یا غیر محرم بھی تھیں تو نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ، آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں اور وہ پڑھتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبروک بما هو ایسر علیک وافضل، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ آسان اور افضل عمل نہ بتاؤں؟ آپ نے منع نہیں فرمایا کہ گٹھلیوں پر کیوں پڑھ رہی ہو، یہ نہ پڑھو، اس کو آپ نے اپنی جگہ قائم رکھا۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، لہٰذا حدیث تقریری کی روح سے گٹھلیوں پر پڑھنا جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس سے افضل عمل بتا دیا، وہ یہ کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ اتنی تعداد جتنی آسمان کی مخلوق ہے۔ محدثین نے اس کے تحت لکھا ہے حضور کا یہ فرمانا بتا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ سبحان اللہ اتنی مرتبہ جتنی آسمان میں مخلوق ہے تو آسمان کی ساری مخلوق کے برابر سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر آگے سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ اتنی مرتبہ جتنی زمین میں مخلوق ہے۔ سبحان اللہ عدد ما بین ذالک، سبحان اللہ اتنی مرتبہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان مخلوق ہے۔ سبحان اللہ عدد ما ہوا الی یوم القیامہ، اور سبحان اللہ اتنی مرتبہ جتنی قیامت تک مخلوق آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے 2 کوشچن ہیں میرے پلیز۔ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ نائلہ جاوید۔ جی جی جی۔ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ یہ جو ذکر کرنا ہوتا ہے یہ کیا کسی کے سامنے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ کہ نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی نیکسٹ کالر دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تنزیل الرحمان بلوال سے بات کر رہا ہوں۔ جی تنزیل صاحب فرمائیے۔ قبلہ یہ مفتی سوال کرنا تھا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے پڑھنے کے لیے، ہاں خاص طور ساری آیات کی اجازت ہے؟ ساری آیات کی اجازت ہے، کس کی ممانعت ہے؟ یہ تو کوئی سوال نہیں۔ جی اللہ رسول کی جانب سے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پورا قرآن مجید پڑھا کریں، بلکہ یہ بات جاہل جو ہیں وہ یہ بھی تو اللہ معاف کرے کہہ دیتے ہیں نا کہ فلانی آیتیں نہیں پڑھنی، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ پڑھنی۔ جی ہاں جی ہاں۔ قاضی صاحب حضرت ابو دردہ رضی اللہ نظر والی بات آ جائے جی، ان کے سوال کا جواب پھر میں نے جانا ہے پروفیسر صاحب کی طرف، بہت دیر ہو گئی۔ کسی کے سامنے پڑھنے سے انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، بلکہ نظر کا اگر اس کو بھی نظر لگی ہوئی تو نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جی پروفیسر صاحب، شیطان کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے یا جو بھی شیطانی قوتیں ہیں، اور بھی تو ہے نا، اکیلا ہی شیطان نہیں، اس کی پوری فوجیں ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی، اور جو بھی اس طرح کے ہیں، جنات ہیں، بھوت ہیں، فلاں ہیں، یہ سارا۔ جی غازی صاحب میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے وہ جو آپ نے بات کی تھی میں اس کی طرف صرف ناظرین کو ایک جملے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس میں فیسیلیٹیز کتنی ہیں، اس میں جو ہے وہ اے سی کتنے ہیں، ہیٹنگ سسٹم کتنا ہے، فلاں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں زندہ گھر اور مردہ گھر، واہ واہ واہ، اس کا جو معیار ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ واہ واہ۔ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے، اور نہیں ہوتا تو وہ گھر چاہے دنیا جہان کی آسائشوں سے بھرا ہو، وہ ایک مردہ گھر ہے، مردہ گھر ہے۔ اب میں جو شیطان کی آپ نے بات کی، ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک ڈاکٹر پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوڑنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، اس نے جب یہ کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اگر اطمینان چاہیے تو وہ تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ملے گا، اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں اور چیزوں میں سکون تلاش کرنا چاہیے، بلکہ اس میں ہم جتنا آگے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں بڑی خوبصورت بات کی، ان کا مجلس ذکر میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا،
اس کے بعد جب مجلس اینڈ ہو جاتی ہے تو ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں. کچھ بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو اس مجلس کے بعد پھر لوٹ جاتے ہیں خواہشات نفس کی طرف. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور فرمایا کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نفلی عبادات میں اور زیادہ حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں زیادہ اطمینان قلب کی دولت نصیب. سبحان اللہ. شیطان کے حوالے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 5 چیزوں کا حکم دیا کہ اپنی امت کو یہ بتائیں. ان میں سے ایک چیز جو تھی یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. اور یہ جب انہوں نے بیان کیا اپنی امت کے سامنے تو اس کی مثال بھی دی. انہوں نے کہا ان مثل ذالک کمثل رجل، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پیچھے دشمن بھاگ رہا ہو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پکڑنے کے لیے. فَأَتَا حِسْنًا حَسِينًا، اب پیچھے ایک طاقتور دشمن ہے اور یہ بیچارہ اس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے. اچانک آگے ایک مضبوط قلعہ آ گیا. فَتَحَسَّنَ فِيهِ، فرمایا وہ اس قلعے کے اندر چلا گیا. اب دشمن کی جرت نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کی چونکہ وہ قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا ہے. فرمایا اسی طرح شیطان جب انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس قلعے کی مانند اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. فرمایا پھر شیطان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے. اور جب رات کو بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو شیطان کا ذرا دیکھیے کہ وہ سرنڈر کیسے کرتا ہے. یعنی آپ نے کہا نا اکیلا شیطان نہیں، اس کے چیلے بھی ہیں. پروفیسر صاحب یہ آپ نے مکمل کرنی ہے. میں آج کے سوال کا وقت ہو گیا ناظرین سے. ناظرین کا ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے عمل کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ کا مزار اقدس بہاولپور کی تحصیل اچ شریف میں ہے. درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا خوش نصیب حضرات کے نام: کاشف عمران جھنگ، محمد اویس سیال کوٹ، محمد آصف مختار جڑاوالا، محمد اسحاق اوکاڑا، محمد بخش سیالوی نوشہرہ، حاجی حبیب اللہ خوشاب، محمد اویس گجر، کروڑ لالی حسن، رئیس احمد سعید لیاقت پور، عظمت علی راول پنڈی، عامر مصطفیٰ کوٹدو، خالد محمود آزاد کشمیر، اقبال ندیم پاک پتن. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. جی آپ مکمل فرمائیں. جی میں ایسا عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی پروٹیکشن ہے جی کہ اتنی طاقتوں کے باوجود شیطان اس کے سامنے کیسے سرنڈر کرتا ہے. فرمایا جب بندہ رات کو اپنے گھر میں انٹر ہونے لگتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جو دعائیں حضور علیہ السلام نے دیکھیں نا، آقا علیہ السلام نے ہر موقع کے لیے اللہ کا ذکر بتایا. سبحان اللہ. کھاتے ہوئے یہ، کھانے کے بعد یہ، لباس پہنتے ہوئے یہ، گھر سے نکلتے ہوئے یہ، گھر میں واپس آتے ہوئے یہ، واش روم میں جاتے ہوئے یہ، باہر آتے ہوئے یہ. مطلب یہ ہر آل ٹائم پروٹیکشن ہے جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر کر کے انٹر ہوتا ہے نا تو شیطان وہ جتنے چیلے چانٹے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ لا مبیت لکم، آج تمہیں رات سڑک پہ ہی گزارنی پڑے گی. وہ تو اندر چلا گیا اللہ کا ذکر کر کے، اب وہ ایسی حفاظت ہے جس کو ہم کراس نہیں کر سکتے، جس کو ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے. اچھا فرمایا جب وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے آج رات تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے گا. اس نے اس کھانے کے اوپر اللہ کا ذکر لے لیا، اب ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ روحانی برکات ہے کہ جو عام آنکھ سے تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ صحابہ کرام کو چونکہ ان کی بصیرت کی آنکھ روشن تھی نا، تو وہ دیکھتے تھے کہ آقا علیہ السلام جو لقمہ اٹھاتے تھے وہ لقمہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، وہ لقمہ بھی تسبیح کر رہا ہوتا تھا. اور میں سوچتا ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں حضور کے مبارک دہن اقدس میں مجھے جانے کا شرف مل رہا ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، بلکہ رات کو جب آدمی سوتا ہے نا جی، تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کے یہ گردن کے پیچھے 3 گرے لگا دیتا ہے، اور گرے لگاتے ہوئے اس کو تھپکی دے کے کہتا ہے رات علیہ کا لیل طویل فرقد، رات بڑی لمبی ہے، آرام سے سو، اٹھ جاؤ گے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے نماز میں. لیکن فرمایا جیسے ہی انسان کی آنکھ کھلتی ہے نا اور وہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، فرمایا اس کے پڑھنے سے ایک گرہ فوراً کھل جاتی ہے، اس نے بڑی مضبوطی سے لگائی ہوتی. فرمایا اٹھ کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے،
نماز کے لیے اللہ کے حضور میں اللہ اکبر کہتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائٹل بڑا اچھا دیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ جو 3 کام کر کے شیطان سے خود کو بچا لیتا ہے نا، طیب النفس، سارا دن اس کا نفس جو ہے وہ بڑا پاکیزہ رہتا ہے. واہ واہ. اور دوسرے کے لیے کہا جو اٹھتا ہی 10-11 بجے جا کے ہے اور جس کی وہ تینوں گرے جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں، فرمایا خبیث النفس، اس کا نفس جو ہے وہ سارا دن خباثتوں میں ہی ڈوبا رہتا ہے. اچھا جی مفتی صاحب، ایک حدیث پاک کچھ اس طرح مفہوم ہے کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، ابھی وہ سبحان کہتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہ حدیث شریف مسلم وَهُوَ شریف مَعَكُمْ میں أَيْنَمَا انا كُنْتُمْ. معه حین ذکرنی، مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ معیت اللہ تعالیٰ اپنے شیان شان اس بندے کو عطا فرماتا ہے. بطور خاص میں ناظرین کے سپرد ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے ذکر کو محدود کر کے صرف زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ یا تسبیحات پڑھنے تک نہیں رکھا، بلکہ ذکر کا مفہوم ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں تو ہم اس معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں، اگر ہماری قوم صرف ذکر کے مفہوم کو سمجھ لے. سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ذکر 3 اقسام پر مشتمل ہے. بالکل 1 منٹ میں. ایک ہے زبان کا ذکر، جو زبان سے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. دوسرا فرمایا دماغ اور دل کا ذکر ہے، وہ یہ کہ اس سے اچھی سوچیں آپ پیدا کریں، سبحان اللہ، دوسروں کے بارے میں، اپنے لیے، رشتہ داروں کے حق میں، بچوں کے حق میں، قوم کے حق میں. اور تیسرا ذکر یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں استعمال کریں، نماز میں، حلال میں، دوسروں کی خدمت میں. اگر اس مفہوم کو ہم اپنا لیں تو ہم ایک اچھے انسان دنیا میں بھی بن سکتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی سرخ روح. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، پروفیسر نوری صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. کلمہ طیبہ کی فضیلت ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بندہ اخلاص سے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے گا تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ عرش الہی کا دیدار بھی کر لے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 3 خواص ہیں. یہ کلمہ شرک جلی کو ختم کرتا ہے، یہ کلمہ شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور یہ کلمہ حصول معرفت اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. ناظرین کرام، بک آف دی ڈے بڑی خوبصورت کتاب ہے اور ہاتھ رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب، یہ اشرف شریف صاحب مشہور صحافی ہیں ہمارے 92 کے، ان کی کتاب ہے اور یہ ضرور پڑھنی چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کی کتاب میں اگر آدمی کا بیک گراؤنڈ نالج ہو تو ایک ایک سطر میں ایک ایک کتاب آپ نے لکھ دیا. بڑی محنت نوجوان نے کی ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اگر یہ جوہر ایمان ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے یہ جو روز کے مسائل ہیں، امت میں اختلافات جو ہوتے ہیں، اور روز اب تو اہل علم اور علماء کرام آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو گالیوں سے نواز رہے ہیں اور لڑائیاں جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے فالوور ہو گئے لوگوں کے. ہم نے اس عالم سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا، اس پیر سے منسلک کر لیا. نہیں، ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. ناظرین کرام، وہ نعرہ آپ نے ہمارے ناظرین، سامعین اور میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے تاکہ پھر ہم صغیر نقشبندی سے بہت خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سن سکیں. تیار ہو جائیے نعرہ لگانے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی صغیر. اللہ غنی، اللہ اللہ غنی، 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 اللہ غنی. بس تیرے کرم سے بات بنی، اللہ غنی، اللہ غنی.
تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم، سب دور ہو میرے رنج و علم، سب دور ہو میرے رنج و علم، کیونکہ تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے